ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में शायद ही कोई शहर हो जिसके बासी बारिशों के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं करते हों, इतनी तवक्कुआत लगाते हों, इतनी उम्मीदें उनकी हो। मगर कराची वालों की दुआएं पूरी हो गई, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कल से कराची में भरपूर बारिश का आगाज़ हुआ है, मगर बस उसके बाद शहरी ज़िंदगी मुअत्तल हो गई है। आपके इल्म में है, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले जानते हैं कि कराची में शहरी सहूलतों का क्या हाल है, यहाँ पे कूड़े के ढेरों का क्या हाल है, यहाँ की टूटी हुई सड़कों का क्या हाल है, यहाँ पे पानी के निकास का क्या हाल है, और वो सब खुल के सामने आ गया। हुकूमत सिंध एक बार फिर दांतों में उंगलियां दबाए तमाशा देख रही है और शहर इस वक्त मुअत्तल नज़र आता है। अभी तक मुख्तलिफ वाक़यात में, ख़ासतौर पर करंट लगने के वाक़यात में 4 अफराद जाबाक हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सानहा कराची में इस हालिया बारिश का आज कराची के डिफेंस सोसाइटी के करीब सब मरीन चौरंगी के करीब पेश आया, जहां पर हुकूमत सिंध एक अंडरपास तामीर कर रही है। यहां पे बड़ी बड़ी खंदकें इस वक्त खोदी गई हैं, लेकिन इस बारिश का कोई इंतज़ाम नहीं था, किसी तरीके से इसको कार्डन ऑफ नहीं किया गया। यहां पानी जमा हो गया और अब से चंद घंटे कबल इसमें 2 मासूम बच्चे डूब कर हलाक हो गए हैं। हुकूमत सिंध इस मामले पे मुकम्मल खामोश है कि क्यों इस मामले में, इस पूरे मंसूबे पे बारिशों के बाद इसको नहीं संभाला गया, क्यों इसके लिए मतलूबा जो इक़दाम करने थे, सिक्योरिटी इक़दाम करने थे, जो कि एहतियाती इक़दाम करने होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में, वो कतई तौर पे नहीं किए गए थे। और जब ये खंदक़े तालाब बन गई तो फिर भी इसके गिर्द किसी किस्म का घेरा मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने, हुकूमत सिंध के मुतल्लिकीन ने नहीं बनाया, और ये एक बहुत बड़ा सानिया हो गया जिसमें 2 लोग डूब के हलाक हो गए हैं। अतराफ में, शहर भर में मुसलसल बारिश की वजह से एक जानिब गुजर नाले, दूसरी जानिब मलीर नदी के मुतल्लिका और जो मुल्हिका इलाके हैं इसमें पानी दाखिल हो चुका है। शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, सदर की कई शाहराहों पे पानी खड़ा है। कराची के डिफेंस सोसाइटी के इलाके में कई जगहों पे पानी खड़ा है, और ये खड़ा हुआ पानी निकास का निज़ाम ना होने की निशानदेही करता है, ना अहली की निशानदेही करता है, और हुकूमत सिंध की जो कारकर्दगी रही है कराची के हवाले से, वो एक बार फिर इसको एक्सपोज करता है। इस वक्त भी कराची में बारिश के बाद सूरत हाल तितर बितर है। कराची में इस अंधोनाक सानिया के हवाले से और ओवरऑल कराची की सिचुएशन हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद मोहसिन। ये पंजाब चौरंगी है, जिसे सबमरीन चौरंगी भी कहते हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता चंद माह से अंडरपास की खुदाई का काम जारी है, अंडरपास की तामीर का काम जारी है। यहाँ पर अंडरपास की खुदाई हो रही थी, जिसमें एक तो ज़मीन से निकलने वाला पानी जमा था, दूसरा जो बारिश का पानी है वो भी जमा था। ये सारी नरम जगह है, चिकनी मिट्टी वाली जगह है, जिसकी वजह से यहाँ फिसलन बहुत है। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन ने जिन्होंने बच्चों को यहाँ से निकाला, उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे जो कि फिसल के अंदर गिर गए। अंदर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, दलदली ज़मीन है, जिसकी वजह से वो अंदर फंस गए और उनको निकालने की कोशिश की। एक बच्चे की लाश तो फौरी तौर पे निकल गई थी, जबकि दूसरे बच्चे की लाश निकालने में खासा टाइम लगा। दोनों यहाँ पे पीएनटी कॉलोनी है, बिल्कुल बराबर में गुजरी की, वहाँ के रिहायशी थे। एक की एज 8 साल थी और दूसरे की 10 साल थी। मून और आफ्ताब इनका नाम था। दोनों की लाशें निकाल के जिन अस्पताल पहुँचा दी गई हैं। इसके साथ आज गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई और आज भी थोड़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर जो नशेबी इलाके हैं और जो शहर की मसरूफ सड़कें हैं, वहाँ पर भी पानी जमा हो गया। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत सुस्त रहा। उन इलाकों में भी कुछ जगहों पे देखा गया कि बच्चे उन इलाकों में नहाते रहे और लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पे जो तिजारती इलाके हैं, कमर्शियल इलाके हैं और रिहायशी इलाके में वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
اور پھر یہ ایک واقعہ ہے، یہ تمام ماحول ہے جو کراچی کا، اور اس کے ساتھ ایک آفت یہ ٹوٹتی ہے کہ جیسے ہی پہلا قطرہ گرتا ہے کراچی میں، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی بجلی ناپید ہو جاتی ہے۔ کراچی کے بڑے بڑے علاقے، کراچی شہر کا بڑا حصہ تاریک ہو جاتا ہے، اور یہ پہلے قطرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا کراچی میں بارش کے ساتھ ہی۔ ایک جو اعداد و شمار دیے گئے اس میں کہیں سے 400 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے کی بات کی گئی، کہیں سے 800 کے فیڈر ٹرپ ہونے کی بات کی گئی۔ مختصر بات یہ ہے کہ شہر میں آپ کہیں بات کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہر میں بجلی نہیں ہے، معطل ہے، اور یہی پوری صورتحال ہے جو کہ آنکھ مچولی کل سے آج تک جاری ہے۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے مجموعی صورتحال یقینی طور پہ کراچی میں پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، لیکن بارش ہو جائے تو پہلے کا مقابلہ اور آج کا مقابلہ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل ویسے ہی لگتا ہے کہ کے ای کی پرفارمنس وہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھی یا آج سے 10 سال پہلی تھی۔ اس وقت بھی شہر میں بارشوں کے بعد اندھیرا ہے، شہر کے بڑے علاقے میں اس وقت اندھیرا ہے، اور اس سے قبل بھی کے الیکٹرک کے حوالے سے حال ہی میں نیپرا نے اس بریک ڈاؤنز کے حوالے سے جو رمضان المبارک میں ہوئے تھے، نیپرا نے بڑی امپورٹنٹ رپورٹ دی تھی، اور اس میں اس بجلی کے بحران کی اور اس تمام ماحول کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر عائد کی تھی۔ نیپرا نے خاص طور پہ کہا تھا کہ کے الیکٹرک کا ڈسٹریبیوشن نظام خرابیوں اور نقائص سے بھرپور ہے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے مختلف دوسرے واقعات بھی نظر آ رہے ہیں۔ وولٹیج میں کمی بیشی کی وجہ سے بجلی کے آلات میں خرابی کے واقعات عام ہو رہے ہیں، اور خراب کارکردگی کے باعث کے الیکٹرک پر جرمانہ عائد ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا نیپرا کا۔ ان بارشوں کے حوالے سے اس وقت کے الیکٹرک کی پرفارمنس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ سعدیہ ڈاڈا نے، جو کہ اسپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں کے ای کی۔ بہت بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ۔ اس وقت کی کرنٹ سچویشن بتائیے۔ پھر اس وقت بارشیں ہوئی ہیں، مختلف جگہوں سے ہمیں ٹیلی فونز آ رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے کہ ان کے ہاں بجلی نہیں ہے، کیا ہے کرنٹ سچویشن؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ ہمیں شو میں انکلوڈ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بارشوں کا جو سلسلہ کل سے شروع ہوا تھا اس سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ کل کی اگر میں آپ کو رپورٹ دوں تو کراچی میں کے الیکٹرک کے 1600 فیڈرز ہیں، جس میں سے قریباً 400 کے قریب جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے۔ بارش کے تھمتے ہی بیشتر سے زائد فیڈرز کو فوری طور پر بحال کر لیا گیا تھا۔ کچھ مقامات جو ہیں وہاں پر مقامی فالٹس ہوتے ہیں، اس سے بھی نپٹنے کے لیے ہمارا جو عملہ ہے وہ 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود تھا۔ آج بھی جو بارشوں کا سلسلہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا کی رپورٹ سے بھی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، پہلی بارش جو ہے وہ تھوڑا سا نظام کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑتی ہے، لیکن دوسری بارش جیسا کہ آج رہا اس میں ہارڈلی 100 سے زیادہ جو ہے فیڈرز، بلکہ اس سے بھی کہیں کم فیڈرز جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے، وہ بھی بیشتر سے زائد بحال کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت بارش کا تیسرا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے بیشتر سے زیادہ علاقوں میں اس وقت بھی بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو ایک عام کراچی والا میرے جیسا، ہمارے جیسے جو لاکھوں کروڑوں کراچی والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بارش کا قطرہ گرتا ہے اور بجلی کا ایسا لگتا ہے کہ نظام ایک دم اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ 10 سال پہلے بھی ہوتا تھا، 15 سال پہلے بھی ہوتا تھا، کل بھی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کے ای کی پرفارمنس ایک دم اسی جیسی کیسے ہو جاتی ہے جیسے کہ 5 سال پہلے تھی یا 10 سال پہلے تھی؟ دیکھیے پہلی بات، جب بارش ہوتی ہے تو اس سے کچھ ہمارے سسٹم کے اندر سیفٹی کے پیش تحت تاکہ سسٹم کو کوئی نقصان نہ ہو، الحمدللہ وی ہیو انشورڈ کہ اس دفعہ سسٹم کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گرڈ اسٹیشن لائنز جو ہیں وہ مکمل طور پر انٹیکٹ رہی، تمام جو آپ کے اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے سالوں سے کمپیئر کریں تو فیڈرز جو متاثر ہوئے تھے ان کی تعداد کہیں کم، بحالی کا عمل قدرے زیادہ تیزی سے مکمل کر لیا گیا۔ یقیناً کچھ علاقے ہیں جہاں پر مقامی فالٹس ہیں، لیکن اس کے اندر میں اگر آپ کو بتا دوں کچھ انفراسٹرکچرل چیلنجز ہیں، کچھ کراچی کے چیلنجز ہیں، کچھ تنگ راستے ہیں، اور خدا نہ خاصہ اگر کسی ایریا میں بارش ہو رہی ہے یا پانی کھڑا ہے تو وہاں پر یقیناً بجلی کے کام کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ان تمام تر مشکلات سے بھی نپٹنے کے لیے ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ڈرینیج کی جائے اور فوری طور پر بجلی بحال کی جائے۔
بہت بہت شکریہ سادیہ دادا، ہمیں کئی کی سچویشن بتا رہی تھی، مگر بارشیں صرف کراچی میں نہیں ہو رہی، پورے ملک میں ہو رہی ہیں، پورے ملک میں انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے، ہمارا نظام اس قابل نہیں ہے کہ اس قسم کی بارشوں کا مقابلہ کر سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عید کی 3 دنوں کی چھٹی کے دوران ملک کے مختلف پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوئے، جس میں 22 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ متعدد ٹریفک ایکسیڈنٹ میں آج ایک بہت بڑا واقعہ مری کے قریب ہوا ہے، جہاں پر مسافر لفٹ ٹوٹ کر گر گئی اور اس کے نتیجے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 10 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس طرح کل ملا کے 4 دنوں میں 32 لوگ ان عید کی چھٹیوں میں جانوں سے گئے ہیں۔ لوہے کے کیبل سے یہ گزرنے والی لفٹ تھی جو تقریباً 400 فٹ گہرائی اور سے گری ہے، اور جبکہ یہ گری تو مقامی لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو کسی صورت سے ریسٹور کیا۔ یہ نالے کے اوپر سے ایک تار کے ذریعے لوگوں نے خود یہ لفٹ بنائی تھی اور حکام نے اس کو چلنے دیا تھا، اور جس کے بعد یہ آج کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ مسافر لفٹ ہے، اس کے بعد یہ تنازع شروع ہو گیا تھا کہ صوبہ پنجاب میں گری ہے یا صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں گری ہے، لیکن بعد میں جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ دراصل یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ گری ہے۔ یہ واقعات ہیں جو خاص طور پہ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس ٹریفک ایکسیڈنٹ کا جس نے ہمارے ضمیر کو ضرور جھنجھوڑنا چاہیے تھا۔ کوئٹہ میں ایک پولیس سارجنٹ کو جس انداز سے ممبر صوبائی اسمبلی نے اپنی گاڑی میں اندھا دھند چلاتے ہوئے رود کر ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ واقعہ، اور پھر جس طرح سے اس شخص کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، جس طرح سے اس کو VIP کی حیثیت سے ٹریٹ کیا گیا ہے، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے جو آپ سے ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ پاکستان میں امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، لاوارثوں کے لیے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، VIPs کے لیے قانون تو بالکل ہی کچھ اور ہے۔ وہ عیاں تھا جب گزشتہ ہفتے سنگین ترین واقعہ ہوا جب بلوچستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزئی نے اندھا دھند اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ایک ٹریفک سارجنٹ کو قتل کر دیا، گاڑی سے رود کر ہلاک کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کا جو انداز تھا MPA کا، جس انداز سے قانون اس کو ڈیل کر رہی تھی، بلکہ خود پولیس ڈپارٹمنٹ، خود حکومت بلوچستان جس انداز سے اپنی آنکھوں پہ پلکوں پہ بٹھا رہا تھا عبدالمجید اچکزئی کو، وہ حیران کن تھا۔ یقینی طور پہ کسی صورت میں بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن اب اس میں ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ثاقب نثار نے کل پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے اس رکن بلوچستان اسمبلی مجید اچکزئی کی گاڑی سے اس ٹریفک سارجنٹ کو کچل کر ہلاک کرنے والے واقعے کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد بالآخر اس پورے ماحول میں اس VIP ملزم کے لیے وہ شان و شوکت والا پروٹوکول نظر نہیں آ رہا، کم از کم ٹیلی ویژن کیمرات سے اس کو دور رکھا گیا ہے۔ لیکن فی الحال مرنے والے سارجنٹ عطاء اللہ کے لیے حکومت کوئی حرکت میں نہیں آئی ہے۔ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں مجید اچکزئی نے اس واقعے کی کسی حد تک ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی۔ میں اپنی اس ساری واقعے کی پوری ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ آپ ایسے سمجھے جیسے یہ گاڑی میں خود چلا رہا تھا، بس میں کسی بھی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے واقعے کے بعد پھر جس طرح سے پورا سسٹم حرکت میں آتا ہے ایسے ملزمان کو بچانے کے لیے، وہی ہوا اس ملزم کے ساتھ بھی۔ گزشتہ روز اچکزئی مرحوم کے لواحقین میں ایک اچکزئی اور جو مرحوم ٹریفک کانسٹیبل تھے ان کے لواحقین کے درمیان ایک اچانک صلح نامہ سامنے آیا، میڈیا پہ بھی دکھایا گیا، جس میں ٹریفک سارجنٹ عطاء اللہ کو شہید لکھ دیا گیا اور 2 لاکھ روپے اس کے ورثاء کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے سرکاری نوکری۔ گویا حکومت بلوچستان اس حد تک آگے گئی کہ اس نے کہا کہ چلے آپ کے بیٹے کو سرکاری نوکری بھی دیتے ہیں اور پھر آپ کے لواحقین کو پولیس لائنز میں سرکاری کوارٹر بھی ہم دے دیں گے، اور اس طرح سے صلح کر لیجئے۔ عبدالمجید اچکزئی کے دستخط اور لواحقین کے انگوٹھے تھے جو کہ ٹیلی ویژن پہ دکھا دیے گئے، لیکن بھلا ہو اس کچلے جانے والے سارجنٹ عطاء اللہ کے لواحقین نے اس کی تردید کر دی اور واضح طور پہ کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف عرفان سعید، اس وقت کوئٹہ میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب۔ یہ جو صلح نامہ سامنے آیا تھا کہ جو کہا کہ بھائی اس کے لواحقین نے اور مجید اچکزئی کے درمیان سامنے آیا،
یہ کیا چکر تھا, یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا جو سامنے لایا گیا, پھر فوراً میڈیا کو بھی دیا گیا. مجید خان اچکزئی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلو. اس وقت وہ سول لائن تھانے میں موجود ہیں اور ان کو آج دوبارہ پیش کیا گیا عدالت میں, مزید ریمانڈ لیا گیا, اور عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا تو آج ایک اور ایف آئی آر منظر عام پر آئی جو ان کے خلاف 2009 میں درج کی گئی تھی. نجی ہاسپٹل کے ایک مالک تھے, انہیں اغوا کر کے لے جایا گیا تھا ایف آئی آر میں جو درج ہے, اور ان سے تاوان مطالبہ کیا گیا تھا. یہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی گئی تھی, لیکن 2009 میں یہ الیکشن جب 2013 میں الیکشن ہوئے تو اس میں مجید خان اچکزئی نے انتخابات میں حصہ بھی لیا, جبکہ عدالت میں پولیس کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس ایف آئی آر پر, اس میں کہا گیا تھا وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. دوسری جانب 2013 کے انتخابات میں مجید خان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن اس ایف آئی آر پہ نوٹس لیتا ہے, نہ پولیس حرکت میں آتی ہے. لیکن جب دوبارہ دوسرا کیس جب یہ سارجنٹ کو قتل کرنے یا سارجنٹ کو کچلنے کا جو واقعہ رونما ہوا, اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی, 2 روز کے بعد مجید خان اچکزئی کو گرفتار کیا گیا, 5 روز کا ریمانڈ لیا گیا. آج پھر ایک مرتبہ عدالت میں انہیں پیش کیا گیا اور دوسری ایف آئی آر پہ بھی آج ریمانڈ حاصل کر لیا گیا, اور اس طرح 7 دن کے یعنی 14 روز کا ریمانڈ حاصل کر کے پولیس نے انہیں واپس لے گئی ہے, سول لائن تھانے میں کسٹڈی میں رکھا ہے. جبکہ آج انہیں ہتھ کڑی جو لگانے کا جو واقعہ پچھلی مرتبہ جب پیش کیا گیا تھا اس وقت ہتھ کڑی نہیں لگائی تھی, آج انہیں ہتھ کڑی بھی لگائی گئی تھی. بہت بہت شکریہ. چلے ابتدا تو ہوئی, فی الحال عبدالمجید اچکزئی کے بارے میں آج ان کو ہتھ کڑی لگ گئی ہے, اور جو ایک اور واقعہ اس حوالے سے سامنے آیا ہے کہ موصوف کسی اغوا کے واقعے میں بھی ملوث تھے, ایف آئی آر ان کے خلاف درج تھی, لیکن اس کے باوجود 2013 کا ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا اور جیتنے بھی دیا گیا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارت کی حکومت سٹپٹا رہی ہے, اس کی خفیہ ایجنسی را کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک نیا قدم اٹھایا ہے, بھارت کے ہی سکھ یاتری جو پاکستان آنا چاہتے تھے ریلوے اسٹیشن بھی پہنچ گئے تھے, اپنے مقدس موقع پہ شرکت کے لیے پاکستان آنے سے پہلے ان کو ریل سے اتار دیا گیا, گھروں کو بھیج دیا گیا. یہ سکھ یاتری سراپا احتجاج ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مختلف وجوہات کی بنا پر بھارتی حکومت میں پاکستان کے حوالے سے اس وقت بلبلاہٹ یا گھبراہٹ عروج پر ہے. ایسی چیزیں ہو رہی ہے جس کا اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا. فی الحال پاکستانیوں کو میڈیکل ویزے بھی نہیں دیے جا رہے, انسانی بنیاد پر بھی جو ویزے پاکستانیوں کو ملتے تھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھارت نے وہ بھی روک دیے ہیں. مگر ایک قدم اور آگے بڑھی ہے بھارتی حکومت, وہ کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا, اور اب وہ بھارتی سکھ یاتری جو پاکستان اپنے مقدس مقامات میں مقدس موقعوں پہ شرکت کے لیے پاکستان آتے ہیں ان کے لیے روک ٹوک شروع کی گئی ہے. اور اس میں بھی ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے جب کل لاہور میں رنجیت سنگھ کی برسی کی میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتری جو اٹاری پہنچ گئے تھے, اور پاکستان ریلوے نے ان کو سکھ یاتریوں کو خصوصی طور پہ ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچانے کا انتظام کیا تھا. عین وقت پہ بھارتی حکام نے انہیں اٹاری سے واگا نہیں آنے دیا, اور ایک عجیب و غریب وہاں پہ سچویشن کریٹ ہو گئی, کیونکہ یہ سکھ یاتری پوری تیاری سے پراپر پاکستانی ویزوں کے ساتھ اس ٹرین پہ چلنے والے تھے, اور بھارتی حکومت نے انہیں زبردستی اتار لیا, جس پر سکھ یاتریوں نے بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. پاکستان اور بھارت اقلیتوں کے متعلق مختلف معاہدات کی روح سے پابند ہیں کہ مذہبی تہواروں اور تقریبات کے مواقع پر دونوں ملکوں کے شہریوں کو آمد رفت کی اجازت دی جائے. لیکن اس مہینے دوسری بار ایسا ہوا ہے جب بھارت نے سکھوں کے پاکستان آنے پر پابندی لگائی ہے. 3 ہفتے پہلے بھی بھارتی حکام نے جوڑ میلے کے موقع پہ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو اٹاری اسٹیشن پر ہی روک لیا تھا. کرتی یہ ہے بھارتی حکومت کہ جب یہ یاتری پہنچ جاتے ہیں ایک جگہ اور ٹرین پہ سوار ہونے والے ہوتے ہیں, ان پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور اپنے شہریوں کو ان ٹرین سے اتار لیا جاتا ہے اور ان کو پاکستان جانے نہیں دیا جاتا. سکھوں میں خاص طور پہ بھارت میں اس بات پر اب سخت اس وقت تشویش ہے, غصہ ہے, کیونکہ اب اسی سال کے آخر میں گرو نانک کی برسی ہے جس کے لیے بہت بڑی تعداد میں سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں. ان کے لیے بہت مقدس تہوار ہے, بہت مقدس موقع ہے, اور سکھ یاتری ابھی سے بہت سخت پریشان ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ بھارت اپنی اس پالیسی کو ختم کرے. اس پورے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب صدیق الفاروق جو چیئرمین بھی ہیں متروکہ وقف املاک بورڈ کے اور ہوسٹ بھی کر رہے تھے
یہ سکھ جو یہاں آتے اور ان کے لیے جو خصوصی انتظامات تھے اس کو. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے کہ سکھ یاتری اپنے مقدس مواقع پر پاکستان آنا چاہتے ہیں اور بھارتی حکومت انہیں عین موقع پہ اتار لیتی ہے ٹرین سے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی آج منائی گئی ہے. کل یاتری آ رہے تھے اور ہم نے 300 ویزے جاری کر دیے. ہماری ٹرین کل انہیں لینے کے لیے تیار کھڑی تھی. میں اسلام آباد سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آ گیا, لیکن آخر میں یہ معلوم ہوا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. اب مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہیں ان کی بین المذہب ہم آہنگی کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے بھی اور سکھوں کے لیے بھی, لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی. تاہم اس کا نقصان بہت ہوا ہے اور سکھوں میں ایک بڑا اشتعال پایا جاتا ہے. یہ یو این چارٹر کے بھی خلاف ہے. ایک تو یو این کو خود اس پہ نوٹس لینا چاہیے, دوسرا یو این ممبر کنٹریز جو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں انہیں بھی مل کے بھارت پر اس حوالے سے دباؤ ڈالنا چاہیے. تو ابھی کیا آپ کے پاس آپشنز کیا ہے, آئندہ کا لاہے عمل کیا ہے پھر؟ دیکھیں جی, آج تمام سکھ لیڈر پاکستان کے جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب کی برسی میں, اور اس تقریب کے بعد وہ سب جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ کل پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس پر غور و خوض کیا جائے کہ ہمیں آئندہ کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے. تو کل 3 بجے لاہور میں پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا اجلاس پردھان سردار تارا سنگھ کی صدارت میں ہوگا. میں بھی وہاں موجود ہوں گا. تو ہم نے تمام آپشنز دیکھنے ہیں. اب سکھ برادری اور ان کے نمائندے جو لاہے عمل طے کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جو ہمارے پاکستان میں اقلیتی برادریاں ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرامن مظاہرہ کیا جائے. تو ان سارے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے کہ مذہب کو بھی سیاست کا نشانہ بنایا بہت بہت شکریہ جناب صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. سپریم کورٹ کے حالیہ ریمارکس جے آئی ٹی کی بہت ہی سیریس حکومتی سے اور حکومتی اداروں سے شکایات اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حالیہ تقریروں اور بیانات سے سیاسی مبصرین ٹیلی ویژن پر اپنے کالمز میں مسلسل اندازہ لگا رہے ہیں اور مسلسل اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کالمز میں بھی, اپنے تبصروں میں بھی, کہ کہیں کسی کے کیے ہوئے پرانے فیصلے کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہ کرے, اور شاید وزیر اعظم نواز شریف کو بھی 1 جون 2018 کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے گھر بھیج دیا جائے. اس کا بہت ذکر ہے. کالمنسٹ, اینالسٹ, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں, پاکستان میں 5 سال کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دیا جائے گا. پاناما کیس کی جے آئی ٹی میں تحقیقات کے حوالے سے اگلا ہفتہ ویسے بہت اہم ہے. وزیر اعظم کے خاندان کے ایک بار پھر لوگوں کی قطار لگے گی اس جے آئی ٹی میں. وزیر اعظم کے کزن طارق شفیع 2 جولائی کو, ان کے چھوٹے صاحبزادے وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز 3 جولائی کو, وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز 4 جولائی کو, وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز 5 جولائی کو جے آئی ٹی میں پیش ہوں گے. آج بھی اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم دن تھا. آج جنرل پرویز مشرف کے دور کے چیئرمین نائب اور پہلے چیئرمین نائب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد نقوی نے تقریباً 1 گھنٹے جے آئی ٹی کے سامنے گزارا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد نقوی کی سربراہی میں ہی حدیبیہ ملز کی تحقیقات ہوئی تھی. جنرل امجد اس لیے بہت اہم شخصیت ہیں کہ وہ جنرل مشرف نے جب نائب بنائی تھی تو وہ اس کے پہلے چیئرمین تھے. اس وقت بھرپور دور تھا, نئی فوجی حکمرانی قائم ہوئی تھی, نیا دور فوجی حکمرانی کا تھا. جنرل مشرف کا اور ان کی ٹیم کا
یہ خیال تھا کہ پاکستان کو وہ کرپٹ سیاستدانوں سے آزاد کرائیں گے، ملک میں معیشت کی کو ڈاکیومنٹ کریں گے، ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور اس لحاظ سے پاکستان کو ایک نیا جنم دیں گے۔ تو بڑا جذبہ تھا، نیب شروع ہوئی تھی، جنرل امجد اس کے چیئرمین بنے تھے، ان کے ڈیپٹی چیئرمین بھی بڑے جذبے میں سامنے آئے تھے۔ آج جنرل امجد جو کہ اس وقت نیب کے چیئرمین تھے، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کے اہل خانہ کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کی پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں پر کرپشن کے الزام لگے تھے، ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور پھر اس کی تحقیقات ہوئی تھی، وہ سب جنرل امجد ہی کر رہے تھے کہ پھر اچانک فیصلہ ہوا، جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ جناب نواز شریف کو، ان کے اہل خانہ کو فوراً پاکستان سے روانہ کر دیا جائے۔ ان کے دوسرے ساتھی پھر آہستہ آہستہ جیلوں سے چھوٹے۔ وہ تمام کیسز ان کا کہیں ذکر نہیں ہوا، کہیں اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں کی گئی، حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور کے اختتامی مراحل میں سن 2008 کے قریب ایک بڑا NRO کر دیا جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی، جس میں تمام سیاستدانوں کے تمام کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ آج گو کہ جنرل امجد کو JIT نے بلایا تھا، لیکن شاید سب سے اہم گواہ اس معاملے کے کہ کیوں یہ تمام معاملات اب سن 2017 میں ڈیل کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ یہ سامنے آئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، جبکہ ان کے پاس پوری طاقت تھی، ان کے پاس نیب تھی، ان کے پاس عدالتوں کا اختیار بھی تھا جو اس وقت کے معروضی صورتحال تھی۔ تو یقینی طور پہ جنرل مشرف ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ گواہ ہو سکتے ہیں اس پورے معاملے میں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اور گواہ جو کہ سامنے آئے ہیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک، ان کی حکومت جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد قائم ہوئی تھی۔ 5 سال تک ان معاملات میں اس حکومت میں بھی کوئی بڑا ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن اب یہ پورے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں سن 1999 کے، سن 2000 کے، جبکہ نیب میں اور اس سے پہلے کی احتساب بیورو کی بڑی اہم کمپوزیشن تھی۔ اب جو اس وقت جو JIT ہے اس میں عامر عزیز صاحب ہیں جو کہ اس پورے معاملے کے انویسٹیگیٹر تھے، اس زمانے میں پروسیکیوٹر جنرل کے مختلف عہدوں پہ، آج کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور خاص طور پہ اس اہم بینچ کے ممبر جناب جسٹس شیخ عظمت سعید اس وقت نیب میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور وہ نیب تھی جنرل امجد کی جو کہ آج موجود ہوئے، اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ کمبینیشن ہے۔ مگر اس میں سب سے اہم جو شخصیت ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کی تھی، جو کہ خیال ہے شاید کہ نیب ان کو بلائے اور پھر ان کو بھی ان گواہان کی فہرست میں شامل کیا جائے، اور ان سے بڑی اہم معلومات ہے جو سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن فی الحال سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں، JIT میں جو بیانات اب تک JIT نے جو بیانات دیے ہیں، جو اس کے الزامات سامنے آئے ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقریروں سے جو کچھ بھی اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ پچھلے ہفتے حسین نواز کی پٹیشن اور JIT کی شکایت کے دوران جناب جسٹس اعجاز افضل نے بہت اہم ریمارک دیا تھا کہ ایک اہم ترین عہدے پر بیٹھے شخص پر سنگین الزامات لگے ہیں، ہر چیز اس شخص کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑی جا سکتی جس کے اثاثوں کا پتہ چلایا جا رہا ہو۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دیے تھے کہ اداروں کی غیر جانبداری آپ نے دیکھ لی ہے، سپریم کورٹ صبر کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو کہے کہ حد میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ عدالت کوئی ناخوشگوار حکم جاری کر دے۔ جسٹس عظمت سعید نے اٹارنی جنرل اشرف الصاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مسٹر اٹارنی جنرل اس طرح نہیں چلے گا، JIT سے تعاون نہیں کریں گے تو منفی نتائج نکلیں گے۔ JIT بھی سپریم کورٹ میں سرکاری اداروں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ میں اپنی سنگین شکایات درج کرا چکی ہے۔ JIT نے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، نیب، FBR، انٹیلیجنس بیورو، وزارت قانون پر تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات لگا دیے ہیں، دستاویزات میں ٹیمپرنگ کے الزام لگائے ہیں، اور کہا ہے کہ سرکاری اثر و رسوخ سے اس کی انویسٹیگیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی پورے بیک گراؤنڈ میں یہ لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میں اگر آپ جوڑیں وہ بیانات جو اس وقت PTI کی قیادت دے رہی ہے کہ کہیں شاید کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان کا وقت ختم ہو گیا، ٹائم آ گیا ان کا جانے کا۔ یہ 2-2.5 ہفتے کی گیم ہے، آنے والے دنوں میں خوشخبری آئے گی، آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آئے گی۔ یہ جو نیا پاکستان بنے گا یہ اب بنے گا۔ قوم کو مبارکی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو فیصلہ آئے گا، فیصلہ ان کے خلاف جائے گا۔ مجھے تو اب اگلا ان کا مستقبل جیل میں نظر آ رہا ہے۔ جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی آرٹیکل 190 کے تحت
شام سورج غروب ہونے سے پہلے فوج پر لازم ہوگا کہ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کرایا جائے. نواز شریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بہت پہلے ان کو کہتا تھا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیتے. ان کے دن بالکل گنے جا چکے ہیں, معاملات آخر میں پہنچ چکے ہیں, دیواریں قریب آتی جا رہی ہیں, دروازے ان کے اوپر بند ہوتے جا رہے ہیں. عید کے چاند کے ساتھ یہ خوشخبری بھی پوری قوم سنے گی کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب نہیں بچ سکتے, یہ ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں گے. اس پورے ماحول کا شاید کچھ اندازہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی لگا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ کیا واقعی ہونے والا ہے. اسی صورتحال سے بہت امپورٹنٹ ابھی ٹویٹ کی ہے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے, جنہوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق طارق اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. نواز شریف کو 99 میں ایٹمی دھماکے کرنے کی سزا دی گئی. ماضی میں جنرل پرویز مشرف اور جسٹس ارشاد حسن خان عالمی طاقتوں کے کٹ پتلی رہے. اس بار سی پیک پر سازش ہو رہی ہے اور عالمی طاقتوں کا کھیل پرانا ہے اور کٹ پتلیاں نہیں ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا بہرحال کہنا یہ ہے کہ وہ اس پوری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پرعزم ہیں. جے آئی ٹی کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. یہ واٹس ایپ سے شروع ہوتی ہے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے, ابھی تک چل رہی ہے یہ. تو اب اس جے آئی ٹی, اب دیکھیے جے آئی ٹی جو ہے نا وہ کس طرف جاتی ہے. قوم جو ہے وہ ماشاءاللہ کسی اور طرف دیکھ جا رہی ہے, جے آئی ٹی کسی اور طرف جا رہی ہے, اور ایسے لوگوں کو وہاں پہ بلا کے سنا جاتا ہے جے آئی ٹی کے اندر جو ہمارے بدترین قسم کے سیاسی مخالف ہیں. تو انہوں نے ان سے جے آئی ٹی جو ہے وہ پوچھ رہی ہے, رائے مانگ رہی ہے اور ان سے بات کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میرا مصمم اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ ہے, ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اب جو ہمارا قبیلہ ہے جس کو کہ تجزیہ کاروں کا, تجزیہ نویسوں کا, کالم نویسوں کا قبیلہ کہا جاتا ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں اوبویسلی اندازے بھی لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی معلومات بھی ہوتی ہے, جس کی بیس پہ بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کبھی کہیں پاکستان میں فیصلہ ہو چکا ہے, کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم 5 سال کی اپنی مدت پوری نہ کرے, اور یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا ہے, اس ملک کی 70 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے وزیر اعظم نواز شریف کی موجودہ حکومت تک ملک میں کل 11 وزرائے اعظم منتخب ہوئے, لیکن آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کی. ذوالفقار علی بھٹو سے وزیر اعظم نواز شریف تک ملک کے 11 منتخب وزرائے اعظم کل 29 سال 10 مہینے تک اپنے عہدوں پر رہے. بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب 3 سال 11 مہینے تھے. ان کے بعد محمد خان جنیجو کو جنرل ضیاء الحق نے بنایا تھا, وہ بھی صرف 3 سال 2 مہینے رہے. محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت کے آئی تھیں. ضیاء الحق کے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی حکومت کل 20 مہینے چلی. ان کے بعد جناب نواز شریف آئے, وہ بمشکل 2.5 سال رہے. پھر آ گئی بے نظیر بھٹو, وہ بمشکل تمام 35 مہینے وزیر اعظم نہیں. پھر آ گئے جناب نواز شریف, ان کی چلی 32 مہینے اور وہ چلے گئے. پھر آ گئے جنرل پرویز مشرف, انہوں نے ظفر اللہ جمالی کو ہینڈ پک کیا, پرائم منسٹر بنایا, مگر ان کے ساتھ بھی ان کی چلی کل 19 مہینے. اس کے بعد شوکت عزیز آئے جو تقریباً 3.25 سال رہے اور پھر چلے گئے. اس کے بعد جناب یوسف رضا گیلانی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, مشرف کا دور ختم ہو گیا. چل رہے تھے 5 سال کے قریب, لیکن 4 سال 3 مہینے کے بعد نااہل قرار ہو گئے. جناب راجہ پرویز اشرف ظاہر ہے کہ جو بقیہ 10 مہینے تھے اس میں وزیر اعظم رہے. محترم میاں محمد نواز شریف جون 2013 سے تاحال وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تجزیات صحیح ہوتے ہیں یا نہیں, کہ پاکستان میں کہیں کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 سال تک منتخب وزیر اعظم نہیں رہے. دوسری جانب پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو فوجی حکمراں ہوتے ہیں, جو کہ فوج کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں, ان کو یہ صورتحال سامنے نہیں آتی. دوسری پاکستان میں مثال کے طور پہ جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ خان, جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف, یعنی صرف 4 جنرلوں نے 33 سال 10 مہینے حکومت کی ہے. اب ہم منتخب وزرائے اعظم سے مقابلہ کریں تو جنرل ایوب خان 11 سال تک پاکستان کے مطلق العنان سربراہ رہے, 11 سال. جنرل یحییٰ خان نے تقریباً 2.5 سال حکومت کی, مگر انہیں بہرحال جانا تھا کیونکہ ان کی دور صدارت میں پاکستان 2 لخت ہو گیا.
جنرل ضیاء الحق نے پھر جو جنرل ضیاء الحق ہے وہ 11 سال تک پاکستان کے سربراہ رہے. جنرل پرویز مشرف جب آئے انہوں نے تقریباً 9 سال پاکستان میں حکومت کی, اور یہ ایک بڑا اہم کمپیریزن ہے جو پاکستان میں فوجی حکمرانوں کا مدت اقتدار رہا ہے اور جو حکمراں وزرائے اعظم کا منتخب اقتدار جو ان کی اقتدار کی مدت رہی ہے. ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعظم کی رخصتی کا کہیں فیصلہ ہو گیا ہے, وہ کہیں جا رہے ہیں, یا یہ کہ اب آئندہ چند ہفتوں کی بات ہے, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے اور جو قانونی اور آئینی سچویشن یہ ہے کہ ابھی طویل تحقیقاتی اور عدالتی مراحل باقی ہیں. کوئی فیصلہ ابھی اس صورتحال میں ہوا نہیں ہے. کئی بڑی امپورٹنٹ گتھیاں ہیں جو سلجھنا باقی ہیں, کئی سوالات کے جوابات باقی ہیں. ایک پورا پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے, ایک پورا سسٹم ہے جو نہ جانے کتنے مہینے مزید چلے گا. مگر امپورٹنٹ یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ 1 جون سن 2018 تک چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ وہ تاریخ ہے جب جناب نواز شریف اپنے 5 سال کی مدت پوری کریں گے. لیکن کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کا اقتدار کا سورج ڈوبنے والا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں قانونی پوزیشن بالکل واضح ہے, آئینی پوزیشن بالکل واضح ہے, جو ماہرین خود بار بار ہمارے اس پروگرام میں ایکسپلین کرتے رہے ہیں کہ اس میں ابھی جلد کسی فیصلے کی توقع نہ رکھیں. رپورٹ آئے گی, ظاہر ہے پھر اس کے بعد کاپیاں جو ہے نا وہ دے دیں گے پارٹیز کو. پارٹیز اس کو دیکھیں گے, ان کو کوئی ٹائم چاہیے ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو کنسلٹ کرنے کے لیے آپس میں. پھر اس کے بعد آبجیکشنز فائل کیے جا سکتے ہیں اس رپورٹ پہ. ظاہر ہے دونوں کی فیور میں تو نہیں ہو سکتی رپورٹ. پھر آبجیکشنز جو ہے نا آبجیکشنز ہوں گے, پھر آبجیکشنز کے رپلائی بھی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے اوپر سننے کا عمل بھی ہو. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رپورٹ جس چیز کے خلاف ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس رپورٹ کے اوپر اپنی جو اعتراضات ہیں, جو آبجیکشنز ہیں وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے, اور اس کے بعد جب وہ اعتراضات سن لے گا کورٹ, اس کے بعد کورٹ ایک حتمی فیصلہ کرے گا, فائنل فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ. اگر عدالت نے یہ سمجھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ, اس مواد کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ پھر بحث کا موقع ہوگا, ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم اس مواد کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں اور عدالت کے سامنے اپنا قانونی اور آئینی نقطۂ نظر رکھیں کہ اس مواد کی بنیاد پر کیا عدالت خود کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, کیا کوئی مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ نہیں ہوگا کہ جے آئی ٹی کوئی ایک رپورٹ دے اور عدالت اس رپورٹ کے اوپر کوئی فیصلہ جاری کر دے. سپریم کورٹ پوری رپورٹ دیکھے گی, اس کے بعد اگر کوئی ایڈورس آرڈر کسی کے خلاف پاس کرنا ہے تو یقیناً موقع دیا جائے گا فریقین کو, اور ان کے دلائل سننے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا. اور ان فیصلوں میں سے یہی ایک ہو سکتا ہے کہ یا ڈسکوالیفائی کیا جائے یا نہ کیا جائے, یا کسی اور ٹرائل کورٹ میں بمائے نیب ریفرنس کی شکل میں ایک فریش ٹرائل شروع کرنے کا آرڈر کیا جائے. اس بنیاد پہ ہماری یہ مصمم رائے ہے, ہمارا یہ اس پروگرام کے ذریعے کہنا ہے کہ ابھی فی الحال آئندہ چند ہفتوں میں جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے فوراً بعد کوئی فیصلہ آ جائے, وزیر اعظم کا اقتدار ختم ہو جائے, ان کو گھر بھیج دیا جائے. یہ ابھی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے آئینی اور قوانین اور قانونی مراحل ہیں, اور اس حوالے سے کئی گتھیاں ہیں جو ابھی سلجھنی باقی ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سانحہ پارا چنار کا. جمعے کے روز پاکستان کا پارا چنار اس سال چوتھی بار ایک بڑے دہشت گرد حملے کا نشانہ بنا. ایک مخصوص پاکستانی کمیونٹی, مسلمان کمیونٹی اس کا نشانہ بنی, اور جس کے بعد وہاں پہ صورتحال کافی خراب ہے, کافی ناراضگی ہے. وہ آپ کو ضرور سنوائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ جمعے کو پارا چنار میں 2 خودکش حملوں میں 67 افراد کی جان گئی تھی اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. عید سے ذرا قبل یہ واقعہ پاکستانیوں کے لیے بہت دردناک اور کربناک واقعہ تھا. اس لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس سال کے دوران اسی پارا چنار میں اسی مخصوص کمیونٹی کو 5ویں بار دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے قبل 25 اپریل کو ایک مسافر بس میں بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں کل ملا کے 12 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے. اس سے قبل 31 مارچ کو اسی پارا چنار میں امام بارگاہ کے باہر ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں 24 افراد کی جان گئی تھی. اور 22 جنوری کو پارا چنار کی ہی سبزی منڈی میں ریموٹ کنٹرول سے ایک دھماکہ کیا گیا تھا جس میں 25 لوگوں کی جان گئی تھی. گویا کہ سینکڑوں شہری پارا چنار کے, اور جن میں سے اکثریت ایک
مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مسلسل دہشت گردی کے واقعات پارا چنار میں ہو رہے ہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پارا چنار میں جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں نے اور رہنماؤں نے فی الحال بیانات سے کام لیا ہے۔ ابھی تک پاکستان کا کوئی بڑا قومی سیاسی رہنما پارا چنار نہیں پہنچا ہے اور ان پارا چنار کے سوگواران سے براہ راست پرسہ نہیں کیا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات نہیں کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ISPR کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار کوشش کر چکے ہیں لیکن پارا چنار میں مخصوص موسم کی وجہ سے وہ لینڈ نہیں کر سکے اور ان کی ایفرٹ جاری ہے، اور آرمی کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی حالات میں جیسے ہی موسم میں بہتری ہوگی آرمی چیف جنرل باجوہ پارا چنار پہنچیں گے۔ لیکن پاکستان کے قومی سیاسی رہنما کوئی اب تک وہاں نہیں پہنچے ہیں، اس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی شامل ہیں، اس میں جناب عمران خان بھی شامل ہیں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے تو بالکل ابھی فی الحال اس حوالے سے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا ہے ان قومی رہنماؤں کا بھی، لیکن سیاست بہرحال اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے، اور کیونکہ حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت ہے اور ایسا کوئی موقع جانے نہیں دیتی، جناب عمران خان نے اس بات کا برا منایا کہ جناب نواز شریف پارا چنار نہیں گئے۔ جس طرح نواز شریف آئے سیدھا اور آتے بھاولپور چلے گئے، یہ ضروری تھا، ان کا ملک کے پرائم منسٹر ہے کہ کوئٹہ بھی جاتے پارا چنار بھی جاتے، وہاں بھی حادثے، تو ادھر جو پارا چنار میں خاص طور پہ جس طرح حالات ہے وہاں بہت ضروری تھا پرائم منسٹر کا جانا۔ یہ وزیر اعظم کو جانا بہت ضروری تھا اور بالکل صحیح ہے، جناب عمران خان کا بالکل کہنا ہے، لیکن اپنے بارے میں کہ وہ کیوں نہیں گئے اس کی بڑی انہوں نے دلچسپ وجہ بتائی۔ پارا چنار کا ایک پرابلم ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس کا وہ کہہ رہے تھے، میں نے کوشش کی ہے، خیر ہم اوبیسلی وہ فوج کے نیچے کنٹرول میں ایریا ہے تو ان سے میں پوچھ کے جاؤں گا۔ سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے، فوج کا کنٹرول ایریا ہے، میں ان سے پوچھ کے جاؤں گا۔ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ چیز مانے نہیں تھی اور کیا وزیر اعظم کے سامنے یہ عذر نہیں تھا جو جناب عمران خان دے رہے ہیں؟ چاہے کسی وجہ سے عمران خان نہیں گئے ہوں، وزیر اعظم نہیں گئے ہوں، لیکن پارا چنار کے باسی اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، ریاست اس انداز سے ریاکٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن جو روایت ہوتی ہے وہ بہرحال ریاست نے کی ہے، دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے جو ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے، یہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان دہشت گردی کے وکٹمز کے لیے 10 لاکھ روپے کیوں، اور احمد پور شرقیہ میں جہاں اب تک 174 افراد کی جانیں جا چکی ہیں آئل ٹینکر کے سلپ ہو جانے والے واقعے میں، لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے فیکس اور زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے کیوں فیکس۔ کچھ اس حوالے سے جو مبصرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا جو دہشت گردی کا جرم ہے جس میں ریاست ناکام ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے میں، ان وکٹمز کی ویلیو کچھ کم ہے یا ان وکٹمز کی ویلیو زیادہ ہے جو اس الٹ جانے والے آئل ٹینکر سے آئل لے جا رہے تھے، بلا اجازت لے جا رہے تھے، اور بعض لوگوں کے نزدیک وہ اس آئل کو پلفر کر رہے تھے، کیا وہ وکٹم زیادہ بڑے ہیں کہ ان کو 20-20 لاکھ روپے دیے جائیں؟ لیکن ہر حکومت اس موقع پہ اپنا کام کرتی ہے۔ پچھلے سال 7 میں جب 70 افراد جاں بحق ہو گئے تھے تو سندھ حکومت نے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے دیے تھے، اور اسی طرح سے جب درگاہ شاہ نورانی میں 52 افراد جاں بحق ہو گئے تھے تو لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے۔ ہر وقت اپنے انداز سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ جب سانحہ کوئٹہ ہوا تھا سول اسپتال میں 55 وکلا گئے تھے اور 54 افراد اس میں کل ملا کے جاں بحق ہوئے تھے، تو ان کے لیے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وکلا کے لیے 1-1 کروڑ روپے تھے۔ احمد پور شرقیہ کے جو لوگ اس تیل کو لے جا رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں چوری ہو رہی تھی وہ تیل، ان کے لیے 20-20 لاکھ روپے، پارا چنار والوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے، 7 والوں کے لیے 15 لاکھ روپے، درگاہ شاہ نورانی کے لیے 5 لاکھ روپے۔ ہماری ریاست اپنے لحاظ سے فیصلے کرتی ہے، لیکن اس وقت کا سب سے اہم واقعہ ہے پارا چنار کا، جہاں پر 5واں سانحہ ہوا ہے اس سال کا۔
اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ساجد توری جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اس علاقے سے. بہت بہت شکریہ توری صاحب. تازہ ترین اس وقت حالات بتائیے. یہ لوگ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑا دھرنا ہے اس وقت پارا چنار کے مرکزی علاقے میں. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ سب سے پہلے کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تقریباً 23 جون کو یہ دھماکہ ہو چکا ہے. اس سال میں تقریباً یہ تیسرا دھماکہ ہے. اس دھماکے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمیں مطلب ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو ایف سی ہے, ایف سی نے 2 دفعہ جو ہماری ینگسٹر ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ان کو 2 دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو اس حوالے سے مطلب ہمارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تو ہمیں ہٹ کر ان سے ہمیں گلا ہے, نہ کوئی شکوہ ہے. مین چیز جو ہے جو ہماری یہاں پہ سرکاری دہشت گرد ہے, ہمیں ان سے گلا ہے کیونکہ پروٹیسٹ ظاہری بات ہے کہ ایک دن پہ 2 دھماکے جب ہو جاتے ایک ہی ٹائم پہ تو اس کا ریئیکشن تو ضرور آئے گا. اس پہ انہوں نے نہ شیلنگ کی نہ ربڑ کی گولیاں چلائی, انہوں نے ڈائریکٹ ان پہ فائر کیا. اس میں 4 لوگ شہید ہو گئے اور تقریباً 13 لوگ زخمی ہو گئے. پھر اس کے بعد دھرنا بیٹھ گیا. دھرنے کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ جو فورسز والوں نے مطلب سراؤنڈنگ ایریا میں اور پڑا چنار میں ریڈ زون بنایا ہے. امام بارگاہ اور پنجابی بازار, قرمی بازار, ان علاقوں میں ریڈ زون ہے اور سراؤنڈنگ ایریا میں ہر دن جو ہے نا سویلین کو تنگ کریں, این اے سی دکھاؤ, اگر این اے سی ایکسپائر ہو تو اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے. تو ان چیزوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جو ریڈ زون ہے اس کو ختم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ رضاکار اور مطلب پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کیا جائے. اور ایف سی پی ہمارا ٹرسٹ نہیں رہا اور باقی جتنی بھی سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ آرمی کے حوالے کیا جائے. اس کے علاوہ ان کا یہی ڈیمانڈ تھا جو جن ایف سی والوں نے فائر کیا ان کا باقاعدہ صحیح معنی میں انکوائری ہونا چاہیے. اور تیسرا ڈیمانڈ ان کا یہی تھا کمپنسیشن کا. کمپنسیشن میں پوری پاکستان میں 4 صوبوں میں مختلف قسم کے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں اور ہمیں ٹرائبل کو صرف 3 لاکھ روپے ملتے ہیں اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کو 25,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ملتے ہیں. تو ان کا یہی ڈیمانڈ تھا. اس دن عید کے دن جب وہ واقعہ ہوا بولپور میں, جب پرائم منسٹر نے اپنا دورہ ملتوی کر کے وہ پہنچ گئے بولپور, تو اس کے بعد لوگوں میں بہت مطلب احساسی کمتری اور بہت دکھ ملا لوگوں کو کہ ہمارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے ان کا پوچھتا ہے, ان کو 20 لاکھ روپے دیتے اور ہمارا جو قیمت ہے وہ صرف 3 لاکھ. تو اس وجہ سے مطلب لوگوں میں بہت غم اور رنج کا مطلب ہے کہ وہ آ رہا تھا. یہ بالکل اسی لیے میں چاہتا تھا کہ آپ ایکسپلین کریں, وہاں کے لوگوں کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہاں کے جذبات کو کریں. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو. اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ 5 مہینوں میں یہ 4 بڑے دھماکے ہو چکے ہیں وہاں پہ اور ایک ہی طرح کے کمیونٹی کے ایک ہی لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فوری طور پہ ریاست کو کیا کرنا ہے؟ مین چیز تو یہ ہے کہ ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطلب کہ پبلک ہے ان کے ساتھ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ جو بار بار ہو رہے ہیں اور بار بار ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس پہ مطلب ہماری کمیونٹی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ پروٹیکشن دیتے ہیں اور جتنا ٹائٹ سیکیورٹی دیتے ہیں اس کے باوجود جب وہ خودکش یا گاڑی مطلب ہے کہ سٹی کے اندر آ جاتی ہے چیک پوسٹ گزر کے, تو اس پہ مطلب ہمارے لوگوں کو توڑے مطلب ہے کہ وہ تحفظات بھی ہیں اور مطلب ہے کہ اس پہ مطلب غصہ بھی ہے. اور ابھی جو ہے نا جس طرح آرمی چیف نے مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ 3 بار ہم نے یہاں پہ ان کا ویٹ کیا, باقاعدہ ٹائم ملا, لیکن بدقسمتی سے ویدر خراب تھا, اس وجہ سے ایک دفعہ کوہاٹ سے واپس چلا گیا, دوسری دفعہ انہوں نے پشاور سے گیا. کل پھر انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ کل ویدر کلیئر ہو, اگر آرمی چیف پہنچ جائے تو انشاءاللہ کل ہی مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ہم فوج کے ساتھ بالکل ہمیں فوج پہ ٹرسٹ بھی ہے اور ہمارے لوگ فوج کو بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں, قدر بھی کرتے ہیں. بہت بڑی بات, بہت شکریہ ساجد توری صاحب. یہ بہت اہم بات ہے کہ تمام پارا چنار کے باسی ان کے ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں کہ ہمارا فوج پہ 100% ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ موسم کی وجہ سے 3 بار وہاں نہیں پہنچ سکے, وہ پہنچیں گے اور حالات قابو میں آ جائیں گے. اس بات کا یقین ہے پارا چنار کے ان پاکستانیوں کو. لیکن ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ
وہ پریشان ہیں، ان کی تشویش بجا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک مناسب نہیں ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بہاولپور کی ٹریجڈی کی، جو کہ واقعہ ہوا جب ایک آئل ٹینکر الٹ گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، بدترین تاریخ کا ایک باب ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ عید سے صرف ایک روز پہلے یہ سانحہ ہوا، اور سانحہ آپ سب کے علم میں ہے، بہاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر کا گرنے سے ہوا، جس کی میں اب ہلاکتوں کی تعداد 175 سے زائد ہو چکی ہے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان میں سے بھی اکثر کی حالت صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس میں لوگ اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اخلاقی صورتحال ہے، جو کہ ایک ذمہ داری عوام کی حوالے سے یا عوام کے اندر لالچ کی جو ایک صورتحال ہے، وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ ایک حادثہ تھا، اس میں وہ ٹینکر جو آئل لے جا رہا تھا، 50,000 لیٹر آئل تھا، وہ گر گیا، اس میں سے آئل بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے یہ مناسب سمجھا، اطراف کے تمام لوگوں نے، جس میں غریب گاؤں والے بھی تھے اور مڈل کلاس گاڑی والے بھی تھے جو اس شاہراہ سے گزر رہے تھے، کہ اب اس کا پیٹرول کی ملکیت ہماری ہے، اس لیے یہ تمام پیٹرول یا ہم اپنی گاڑیوں میں بھر لیں یا اپنے گھروں کو لے جائیں۔ اور اس طرح سے سینکڑوں لوگ، جس میں بچے شامل تھے، عورتیں شامل تھیں، مرد شامل تھے، بوڑھے شامل تھے، بچے شامل تھے، اپنے گھروں سے نکل آئے الصبح، اور انہوں نے یہ پیٹرول بٹورنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک وجہ تو لوگ یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اخلاقیات کا اور پاکستانیوں کے کردار کی کیا اس حوالے سے کوئی جانچ کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیا وہ انٹرنیشنل کمپنی شیل جو کہ یہ پیٹرول کی ترسیل کر رہی تھی، کیا وہ اسی قسم کے سٹینڈرڈ، اسی قسم کے ٹرکس کو، اسی قسم کے ذریعے کو استعمال کرتی ہے، اسی سٹینڈرڈز کو فالو کرتی ہے جو کہ اس ٹرک کے معاملے میں کی گئی تھی جب وہ پوری دنیا میں پیٹرول کی ترسیل کرتی ہے؟ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری اس کمپنی کی بھی عائد ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے انتظامیہ کی، جس نے کہ اس پورے ماحول میں اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، نہ اس علاقے کو کارڈن کیا گیا، نہ وہاں کوئی ذمہ دار، نہ پولیس کا نہ انتظامیہ کا یہ سمجھ پایا کہ یہ ایک بھیانک صورتحال ہے، لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے، اس پوری صورتحال کو سنبھالا جائے، حتیٰ کہ بعد سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور پھر پولیس کے قابو میں کچھ سچویشن نہیں رہی۔ اب اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آتی ہے، جیسا کہ سامنے آئی ہے رپورٹ، اور اس المناک سانحے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثے کے وقت دراصل موٹر وے پولیس کے اہلکار شفٹ بدل رہے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکے۔ پہلی شفٹ کے اہلکار وقت سے پہلے ہی ڈیوٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پولیس نے آئل ٹینکر کے گرد کوئی کارڈن نہیں قائم کیا۔ مقامی پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر جائے حادثے پر بہت دیر بعد پہنچے، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد جو پوری صورتحال رہی ہے، اور اب وہاں پہ کیا خاص طور پہ کئی دن گزر جانے کے بعد کیا پکچر صاف ہوئی ہے، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے اطہر فاروق۔ آج سے 5 روز قبل جو ہے یہاں قیامت صغریٰ برپا ہوئی، صبح 5 سوا 5 بجے کے قریب۔ اس جگہ بالکل یہ جو ٹریلر کی باقیات پڑی ہوئی ہیں، یہاں یہ ٹریلا آیا تیز رفتاری کے باعث، جو عینی شاہدین یا مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بے قابو ہو کر یہ ٹرالا جو ہے یہ الٹ گیا، اور یہ اس کی باقیات ہے۔ جیسے یہ الٹا تو اس میں سے جو ہے پیٹرول بہنا شروع ہوا۔ سوا 5 بجے کا وقت تھا جب یہ الٹا، تو اس میں سے جب پیٹرول بہا تو اس کے قرب و جوار کے جو لوگ تھے ساتھ، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ کھیت کھلیان تھے کہ جس میں سارا اس کا پیٹرول جو ہے ہائی آکٹین پیٹرول بتایا جا رہا ہے، وہ بہنا شروع ہو گیا۔ سامنے وہ جو آپ کو مکانات نظر آ رہے ہیں، بستی رمضان جوئیہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور اس واقعے کے جائے حادثہ سے بالکل قریبی بستی تھی، یہاں کا نمبردار بھی اس حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جس طرح کے آج اس لوکیشن پر موجود ہے، اسی طرح سے ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، اور جب لوگوں نے ایک دوسرے کو بذریعہ موبائل فون ایک دوسرے کو
पैगामात देने शुरू कर दिए कि ईदी अगर इकट्ठी करनी है पेट्रोल की शक्ल में तो यहाँ आ जाओ। इस तरह से एक बाकायदा मोबाइल के थ्रू कैंपेन चलाई गई और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद अहमदपुर, शर्किया, बस्ती नज़ीराबाद, मोहब्बतपुर समेत दीगर करीबी 10 से 12 देहात से जो है सैकड़ों तादाद में लोग जो है यहाँ जमा हो गए और इस खेत में जो है ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द ज़मान सभी अपने अपने बर्तनों में जो है भारी मिकदार में पेट्रोल जो है वो जमा करने में मसरूफ़ थे। तकरीबन ये सिलसिला बताया जा रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा अरसे तक चलता रहा। इस दरमियान मोटरवे की पुलिस भी जब आई तो उसने भी खातिर खा वो किरदार अदा नहीं किया कि जो उसको करना चाहिए था, इलाके को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, वो ना हुआ, जिसके बायस बताया यह जा रहा है कि इन्हीं खेतों में से जो है किसी ने सिगरेट फेंका है या नामालूम वजूहात से शोले का स्पार्क जो है इसी खेतों में से इस टैंक की तरफ बढ़ा और एक अचानक जो है आग के जो शोलों की लपेट ने इस टैंकर को लिया और एक ज़ोरदार धमाके से जो है ये जो कंटेनर था, ये जो ट्राला था, ये फटा है और ये इसके तकरीबन जो है 2 से 3 एकड़ मुरब्बा फुट में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे शदीद ज़ख्मी हुए या जाँ भाग हो गए। और यूँ यहाँ पर इस रोड पे सारे ये ज़ख्मी होने वाले सिर्फ वो नहीं थे कि जिन्होंने पेट्रोल जमा किया था, बल्कि ये चूँकि नेशनल हाईवे रोड है, यहाँ पर उस वक्त ट्रैफिक भी रवां दवां थी, तो इस हादसे में वो बदकिस्मत मुसाफिर भी शिकार हुए कि जो यहाँ से उस वक्त गुजर रहे थे। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसके मुताबिक ऑयल टैंकर हादसे की बड़ी वजह जो ऑयल कंपनीज़ हैं और जो तेल सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं और जिन कंपनीज़ को वो यूज़ करती हैं वो उस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं मेंटेन करती जैसे कि पूरी दुनिया में वो ये काम करती हैं। पाकिस्तान में हर तरह का काम चल सकता है, हर तरह की आप रिस्क ले सकते हैं और ये कंपनीज़ किस अंदाज से काम करती हैं ये आपको दिखाते हैं हम एक खुसूसी रिपोर्ट में जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ ने तरतीब दी। मुल्क भर में माल बरदार ट्रकों के हादसात और उनसे होने वाली अमवात की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि जरूर इन माल बरदार ट्रकों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपनाया नहीं जाता। अहमदपुर शर्किया ट्रेलर हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 50,000 लीटर पेट्रोल लेकर जाने वाला ट्रेलर नेशनल हाईवेज के कवानीन पर पूरा नहीं उतर रहा था। ट्रेलर अपनी बनावट के हिसाब से 50,000 लीटर तेल ले जाने का अहल नहीं था। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के नायब सदर शम्स शहवानी का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के तमाम नए मॉडल के ट्रक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं, ताहम पुराने ट्रेलर्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। हादसे का शिकार ट्रेलर 2 एक्सिल और 14 टायर्स पर मुश्तमिल था, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक 50,000 लीटर ऑयल कैरी करने वाले ट्रेलर को 6 एक्सिल और 22 टायरों पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी तकनीकी तौर पर ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी ही कम थी। ऐसे में किसी भी शार्प टर्न या इमरजेंसी की सूरत में ड्राइवर ट्रक पर काबू नहीं रख पाते। ये ट्रेलर खतरनाक माल बरदार गाड़ियों के बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड ADR के अलावा ओगरा के कवानीन पर भी पूरा नहीं उतर रहा था। हादसे का शिकार ये ट्रक मरवत एंटरप्राइजेस की मलकियत और शेल पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट पर था। मरवत एंटरप्राइजेस का कहना है कि उनकी कंपनी तमाम स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल फॉलो करती है। पाकिस्तान के MD जवाद चीमा ने कहा कि रोड सेफ्टी शेल पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है और उनकी कंपनी ने इस तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि इंतजामिया के साथ भी तहकीकात में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वक्फा जिसके बाद हम शायद खुश करने के लिए या अरबों डॉलर के असलहा बेचने के लिए अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, मगर ये अमेरिका खेल खेलता रहता है। कल का टेररिस्ट आज का हीरो, कल का हीरो आज का टेररिस्ट, मामूल का अमल है अमेरिका की पॉलिसी का। वो आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हालिया दिनों में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के मौके पर कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद सलाहुद्दीन को अपना दहशतगर्द करार दे दिया, मगर जब ये दहशतगर्द करार दिया गया भारतीय मीडिया ने खूब खुशियां मनाई, बगले बजाई और बहुत जश्न का सा उनके यहाँ एक समा था जो देखने में आया, मगर जानबूझ के शायद वो ये भूल गए थे कि ऐसा होता है, अमेरिका ऐसा करता है। उनको याद है कि अफगानिस्तान के जहादी रहनुमा गुलबुद्दीन हकमतयार भी कभी दहशतगर्द थे, अमेरिका के ही दहशतगर्द थे, लेकिन आज अमेरिका और उसकी पिट्ठू अफगान हुकूमत उन्हें गले लगा रही है, बल्कि हीरो बना रही है। इसी तरह से और भी अफगान रहनुमा हैं जो कि इससे पहले दहशतगर्द थे, आज अमेरिका के भी और उसकी पिट्ठू अफगान हुकूमत के प्यारे हो चुके हैं। मगर ये इसका एक बैकग्राउंड है जो हालिया वाक़या हुआ सैयद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द करार देने का।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی واشنگٹن میں تھے، بڑے پیمانے پہ بھارت امریکہ سے اسلحہ کی خریداری کر رہا ہے، اور آج کل ٹرمپ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ کون کتنا پیسہ دیتا ہے، کون کتنے امریکہ کے ہتھیار خریدتا ہے، اور اس کو اتنا ہی پھر جس انداز سے بھی ہو نوازا جاتا ہے۔ اس حالیہ دورہ واشنگٹن میں C-17 جیٹ طیاروں کے علاوہ جدید ترین ڈرونز بھی بھارت خرید رہا ہے اور دوسری بڑی خریداریاں کر رہا ہے۔ اس لیے بھارت کی خوشی کے لیے حاضر ہے کہ حریت پسند رہنما سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. The Afghanistan freedom fighters. مسئولیت قضایی و سربازان امریکایی را یہ سب کھیل امریکہ کی پالیسی کا ہوتا ہے، شخص بدل جاتے ہیں، ہیرو دہشت گرد ہو جاتا ہے، دہشت گرد ہیرو بن جاتا ہے، جو چاہے کر لیا جاتا ہے، اور امریکہ کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آج کل حقانی نیٹ ورک کا ہوا سوار ہے امریکہ پر اور اس کی پٹھو حکومت پر، لیکن یہی حقانی نیٹ ورک تھا جسے وائٹ ہاؤس میں بلایا جاتا تھا۔ خود امریکہ کے صدر ان کی میزبانی کرتے تھے، جلال الدین حقانی کی اور ان تمام لوگوں کی جو کہ اس وقت دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے گل الدین حکمت یار طویل عرصے سے امریکہ کی دہشت گردی کی فہرست میں، بلکہ اقوام متحدہ کے ڈکلیئر کردہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے۔ آج سب نے مل کے یہ نام نکال دیا ہے، اس لیے بات بھی 100% یقینی ہے کہ ضرور آج امریکہ نے مودی کو خوش کرنے کے لیے سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ دہشت گرد تو آج بھی کشمیر کے حریت پسند ان کو نہیں سمجھتے، وہ بہرحال ایک فریڈم فائٹر ہیں اور کشمیری ان سے محبت کرتے ہیں، اور کل امریکہ بھی وہی کرے گا جو اس نے اس سے پہلے کیا ہے، گل الدین حکمت یار کے ساتھ کیا ہے اور اس قسم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کی قطعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا تجزیہ بھی ہم کر لیتے ہیں اور ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی نے۔ رحیم اللہ صاحب، بڑے عرصے سے آپ بھی فالو کر رہے ہیں یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، آج یہ ٹیررسٹ ہے، آج یہ اوکے ہے، آج اس کو گلے لگانا ہے، آج پھر اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دینا ہے، امریکہ میں یہ کام چلتا رہتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ کئی ایسے حریت پسند ہیں جن کو آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور کئی شاید پہلے دہشت گرد تھے اور ابھی وہ فریڈم فائٹر ہیں، حریت پسند ہیں۔ خاص طور پہ ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک بڑی مثال گل الدین حکمت یار کی ہے، جو حزب اسلامی کے سربراہ ہیں۔ تقریباً 13 سال تک وہ گلوبل ٹیررسٹ ان کو کہا گیا، عالمی دہشت گرد، اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، حتیٰ کہ امریکہ نے ان کو پکڑنے اور مارنے کی کوشش کی، اور وہ ایران بھی گئے، پاکستان بھی آئے، افغانستان میں بھی چھپے رہے، لیکن بالآخر افغانستان کی حکومت نے ان سے امن معاہدہ کر لیا۔ امریکہ نے اس کی حمایت کی۔ امریکہ اور باقی جو 4 ممالک ہیں UN کی سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ سے نکال دیا۔ وہ دہشت گرد نہیں رہے، ان کو عزت دی گئی، وہ کابل واپس گئے، ان کا صدارتی محل میں استقبال ہوا، ان کو رہائش دی گئی، ان کے مطالبات مانے گئے، اور ابھی وہ افغانستان کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی جماعت حزب اسلامی کے مختلف دڑے ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ تو یہ بالکل ایک تبدیلی اس لیے آئی کہ اس میں امریکہ کا مفاد ہے، امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا مفاد ہے۔ افغانستان کی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ وہ کم از کم ایک کامیابی تو حاصل کرے، جو ان کا پیس پروسیس ہے اس میں کم از کم اپنے دشمنوں میں کچھ تو کمی کرے۔ صلاح الدین صاحب، اسی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ جو صلاح الدین صاحب کو اس وقت دہشت گرد قرار دیا ہے امریکہ نے، یہ
پانسا بہت تیزی سے پلٹتا ہے امریکی پالیسی کا، اور فی الحال تو یہ مفادات کے حوالے سے جو اس وقت بھارت کے ساتھ مفادات ہیں اس لحاظ سے فیصلہ ہوا ہے نا؟ سید صلاح الدین جو ہیں ظاہر ہے وہ انڈیا کے خلاف جس کا قبضہ ہے کشمیر میں اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ انڈیا کی حمایت کرے، چاہے وہاں پہ انڈیا مظالم ڈال رہا ہے کشمیر میں، جموں کشمیر میں آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے 20 سال سے تقریباً بھارتی فوج موجود ہے، طاقت استعمال کر رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں دھاندلی ہوتی ہے۔ سید صلاح الدین نے بھی 1987 میں کشمیر کی اسمبلی کے لیے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور ان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجبوراً ہتھیار اٹھائے جب ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پر پرامن تبدیلی ممکن نہیں ہے، سیاسی تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ہتھیار اٹھائے اور وہ حزب المجاہدین کی سربراہی میں اب وہاں کشمیر میں جنگ کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ جہاد کونسل جو مختلف تنظیموں کا اتحاد ہے اس کے بھی سربراہ ہیں۔ تو وہاں پہ صورتحال ذرا مختلف ہے، تو وہاں پہ امریکہ جمہوریت، انسانی حقوق پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مفادات کی پرواہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی واضح مثالیں ہیں، اور بھی بے شمار مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ مفادات کی پالیسی ہے، اور تقریباً ہر ملک کی پالیسی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن جو امریکہ پھر ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہے، انسانی حقوق کے حق میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو انصاف ملے، تو پھر یہ کشمیر کے حوالے سے حقیقت نہیں ہے، یہ افغانستان کے حوالے سے بھی حقیقت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔